हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अफ़गानिस्तान में होने वाली कुछ तब्दीलियां और अमन ज़वाहिरी की जो निशाना बनाया गया है, उनकी किलिंग है, उस हवाले से बहुत सारी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। और कोई कहता है कि जी पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा था, कोई कहता है अब कोई खबरें आ रही है अमेरिकन मीडिया की तरफ से कि किर्गिस्तान से उड़ा था। अब मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि यहीं से उड़ा था। और इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, उनका उनके रिएक्शन के ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि शायद ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये सारा कुछ हुआ। आया हुआ या नहीं हुआ, टीटीपी के साथ हमारा एक रिलीजियस स्कॉलर्स का एक डेलीगेशन गया था, उसकी क्या खबरें हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं अफ़गान उमूर के एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर इसाक अहमद साहब। आप सब जानते हैं उनको, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वैसे भी मीडिया में अपीयर होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया फ़खर। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये बताइएगा कि अयमन अज़वाहिरी, एक खबर तो ये भी आ रही थी कि इनकी वाइफ यहाँ पे शायद रह रही थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद या पेशावर में, और वो भी कुछ हफ्ते पहले यहाँ से गई हुई थी या कुछ महीना पहले गई हुई थी। क्या देखते हैं कि मतलब अमेरिकन्स इतना 22 साल वहाँ पे रहे और उनको नहीं पता चला कि ये आदमी कहाँ है, लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद उन्होंने उनको घर की बालकनी में मतलब मार दिया। कैसा देखते हैं? क्योंकि आप टेक्निकली बड़े एक्सपर्ट हैं, अफ़गानिस्तान को बड़े करीब से आप देखते हैं, देखा हुआ है। तालिबान का भी पता है, बाकी फ़ोर्सेस का भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो कैसा देखते हैं इस मूव को अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़खर, थैंक यू। पहले तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आजकल हर यूट्यूबर, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर कोई इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने भी की है एग्ज़ैक्टली, वीलॉग बिल्कुल का आपकी वीडियो परसों। मैंने वैसे देखी थी, बिल्कुल आपकी वीडियो जी, मैंने देखी तो है वो, इसमें। असल में जो हॉट होता है और फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग आई थी। आज फिर एब्सोल्युटली, मेरा इरादा है एक रात को बनाऊंगा, कुछ नई ज़रूर, चीज़ें आई हैं, कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ छुपा के श्योर। रखूंगा। थैंक यू। देखो, उनकी वाइफ का तो मुझे इल्म नहीं है जी, कि वो यहाँ थी या नहीं थी, राइट, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, आते हैं एमन जवाहिरी को टारगेट करना, इस टाइम फ्रेम में टारगेट करना, तालिबान के आने के 1 साल बाद जी, तकरीबन टारगेट करना, और क्यों करना। एग्ज़ैक्टली, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। कहाँ से ड्रोन उड़ा, किसकी एयर स्पेस यूज की, क्या बिल्कुल, किया। बिल्कुल। इतने ढेर सारे सवाल हैं कि मेरा ख्याल है आपका वक्त इसको वो नहीं कर सकेगा। इसलिए शॉर्ट क्रिस्प इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ बिल्कुल सिर्फ सर, करेंगे। बिल्कुल सर, श्योर, देखें, टारगेट तो उन्होंने करना था, क्यों करना था। हेड ऑफ अलकायदा, एक उनकी जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म चल रही है, उसमें उन्होंने इसको टारगेट बनाना था। इसलिए जो ही उनको मौका मिला, सफिशेंट एविडेंस थी और लोकेशन मिल गई, तो उन्होंने उसको स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, उसमें टाइमिंग्स थोड़े से क्वेश्चन मार्क आता है कि टाइमिंग उसके ऐसे चल रहे थे, लेकिन टाइमिंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आपका जो टारगेट है HVT, वो किस वक्त अपीयर हुआ है आपके सामने और वो फिर गायब हो जाए। इसलिए आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो ही मौका मिलता है HVT को मारने का, उसी वक्त स्ट्राइक करते हैं, बाकी इन्वायरमेंट को वो नहीं देखते। और चूंकि ये सिर्फ CIA बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इसलिए इसमें और कोई गवर्नमेंट का इदारा बीच में नहीं आता, CIA डायरेक्ट काम करके चला जाता है। एक तो ये चीज़ है। टाइमिंग तो टाइमिंग, इसलिए मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि उसका ओके, कोई स्ट्रेटेजिक, कोई इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक था। राइट, अब आ रही हैं बातें, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, अमेरिकन कह रहे हैं सेंट्रल एशिया से फ्लाई करके आए थे। मैं सेंट्रल एशिया से शुरू करते हैं। सेंट्रल एशिया मेरे हिसाब में नो है। ताजिकिस्तान अगर होता तो ठीक था। वो किर्गिस्तान का नाम ले रहे हैं, बिश्केक का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल, बिश्केक के साथ एक पुराना बेस है, उसका नाम ले रहे हैं। डिस्टेंस उसको सपोर्ट नहीं करता, एक तो। दूसरा, अमेरिका इज एट वॉर विद रशिया, यूक्रेन की एग्ज़ैक्टली, जंग चल रही है। बिल्कुल, इसलिए यह समझना पड़ेगा कि बिश्केक उस सिक्योरिटी पैक्ट का हिस्सा है, मेरा ख्याल है, जो कि रशियन ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ किया हुआ है। और ये उसमें मेरा ख्याल है अमेरिकन को बेस वहाँ नहीं रखने देंगे, और ना हो सकता है पॉसिबल। घूम फिर के दो जगह आ जाती हैं, या तो पाकिस्तान आता है और या फिर मिडल ईस्ट आता है। एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान आउट इसलिए हो जाता है कि पाकिस्तान पिछले 3 सालों में जो हमारे ताल्लुकात
کا اپ ڈاؤن رہا ہے اور جو کوشچن مارک رہا ہے اور یہاں جو سینٹیمنٹس اینٹی پاکستان اینٹی امریکن چل امریکہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب ملا کے کرتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ رول آؤٹ کر جاتے ہیں کہ جی نہیں، یہاں بیس نہیں ہو سکتا، یہاں سے جو کہتے ہیں نا اوور دی ہورائزن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر شمسی میں یا جیکب آباد یا بلوچستان میں کہیں اور پاسبلٹیز میں بہت ریموٹ ہے، بہت ریموٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہے تو وہ پھر چند خاص لوگوں کو علم ہے، اور وہ پھر علم پھر نکل جاتا ہے اور پھر پرابلمز آتی ہیں۔ جی آخری آپ کا جو رہ جاتا ہے سیگمنٹ وہ یہ ہے کہ یا تو ڈیپ سی میں تھا مڈل ایسٹ کے ساتھ، دبئی ہو سکتا ہے، ابو ظہبی ہو سکتا ہے، مسقط، قطر، دوحہ، کافی سارے نام لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جی نام لینے کے بجائے ہم اسٹریٹ اف یہ کہتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ سے فلائی کرتا ہے اور پاکستانی ایئر اسپیس یوز کرتا ہے، اس لیے کہ ایرانین ایئر اسپیس بھی نہیں یوز کر سکتا۔ وہ بالکل آتا ہے کابل میں، انڈیورنس اس کی اچھی ہے، ون وے مشن ہو سکتا ہے، اوکے ون وے مشن۔ میں اس کو وہ جو میں نے اور کوئی نہیں لاس، ایک ڈرون کا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ون وے مشن ہو سکتا ہے، سیلف ڈسٹرکٹیو میکانزم اس کے اندر انسٹال کیا جا سکتا ہے، اور وہ آتا ہے اور دو ٹارگٹ، ایک ٹارگٹ نہیں ہے، دو ہیل فائر استعمال ہوئے ہیں، ایک ظواہری کے اوپر ہوا ہے، پروبیبلی اس کے ساتھ ایک دو بندے اور بھی تھے جو مرے ہیں۔ پھر اسی ٹائم فریم میں اندر کپل آف منٹس میں مے بی یا شاید 3 سے 5 منٹ بعد ایک اور ہیل فائر بھی استعمال ہوتا ہے جو ایک گاڑی پہ استعمال ہوتا ہے جس میں 5 سے 7 لوگ مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 فائر ہوئے ہیں، ایک نہیں ہوا، آلدو افغانستان میں خبر 3 کی ہے، جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت 3 کا چل رہا تھا۔ جی اب جو آپ کا سوال آتا ہے کہ یہ طالبان ایک بیچ میں آپ نے جی بالکل، اسپینر، مطلب تھوڑا ہاں سا ایک اسپینر جو آپ نے وہ کہتے ہیں اسپینر چھوڑا ہے، وہ تھا کہ طالبان کی کنائنس کے ساتھ میں فرینکلی اسپیکنگ میری اپنی جو اسسمنٹ ہے یا جو میرا تجزیہ ہے، جو میں جی نالج رکھتا ہوں جو کچھ اس کے بعد، میرا خیال نو، او طالبان نو، کیوں نو؟ ایک تو دیکھیں القاعدہ اور طالبان کا بڑا پرانا تعلق ہے، آج کا نہیں ہے۔ جی جب پہلی بار اسامہ آتا ہے، اس وقت تو خیر طالبان نہیں تھے، اس وقت جہادی تھے، وہ کانسیپٹ ڈفرینٹ تھا۔ رشین کے ساتھ، سوویٹس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، امریکن اس کو فائنینسر کے طور پر یہاں انڈکٹ کرتے ہیں، عبداللہ اعظم یہاں پایا جاتا ہے، جی بعد میں ایمن ظواہری آ جاتا ہے، عبداللہ اعظم کے جانے کے بعد ٹوٹل کنٹرول اسامہ کے پاس آ جاتا ہے، اور اس دوران طالبان ایمرج ہوتے ہیں اور پھر طالبان کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جی اس دوران اسامہ چلا بھی گیا تھا ایک بار یہاں سے، پھر واپس لایا گیا، جی لایا گیا جو بھی ہم نام اس کو دیتے ہیں۔ لیکن پھر 1994 95 96 سے لے کر 2001 تک طالبان اور القاعدہ اچھی کو ایگزسٹنس، جی کندھار میں وہ رہتا ہے، خوست میں وہ رہتا ہے جب اس کو امریکن کلنٹن دور میں اسٹرائک کرتے ہیں اسکڈ میزائل کے ساتھ، جی جلال آباد سراؤنڈنگ ایریاز، پھر آخری اس کی ایگزٹ تورا بورا والی ہے، جہاں پر یہ 4 نام بڑے فیمس ہیں اسامہ بن لادن کی لائف میں اور القاعدہ کی لائف میں، جی جلال آباد، تورا بورا، خوست اور کندھار، ٹھیک ہے، اور آخری آف کورس ایبٹ آباد۔ جی تو طالبان اس کو کیوں، سوال دیکھیں جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ طالبان پہ شک ہے، جی تو طالبان نے کیا گین کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے، طالبان کیوں کریں گے یہ سوال مجھے جو بھی مجھے کہے گا کہ جی طالبان نے کیا، تو میں کہوں گا کیوں؟ اچھا سر، ایک چیز مطلب میں بھی آپ مجھ سے اس پہ ایگری نہ کریں، لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں پاکستان بھی اس سے گزر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو افغان طالبان تقریباً ابھی تو سال ہونے والا ہے، اگست چل رہا ہے اس وقت، تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ جو پیسے انہوں نے سیز کروائے ہوئے ہیں امریکہ نے، تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی 1-2 ہفتے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ تھوڑا سا کچھ مطلب بات آگے بڑھی ہے، کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو مطلب کیونکہ لازمی سی بات ہے 1 سال ہو گیا، وہ کب تک سروائیو کریں گے بغیر پیسوں کے؟ تو نہ گھر چلتا ہے، نہ سنگل کوئی انسان چل سکتا ہے، اور نہ کنٹری چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ
تب کنفرم ہوگا جب یہ 9 بلین ریلیز ہوں گے. پھر آپ کا جو کنفرمیشن لیول ہے, ڈاؤٹ لیول ہے, اس وقت تک چونکہ اس قسم کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے, اس لیے پاسبلٹی میں تب آئے گا, میں تب یقین کروں گا جب مجھے کوئی انڈیکیٹر ملے گا. ابھی میں اسسمنٹ کر رہا ہوں, اسسمنٹ کے لیے میرے پاس کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ طالبان اس $25 ملین کے لیے وہ جو ان کے اوپر بونٹی تھی, آئی ڈونٹ تھنک سو, دیٹس ٹو اسمال این اماؤنٹ اس کے لیے کوئی بھی. اور آپ کی بات 9 بلین, تو 9 بلین کا لیٹس ہوپ واٹ ایور ہیپنز ان ٹائمز ٹو کم. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, اس اسٹرائک نے طالبان کے لیے مشکلات بہت بڑھا دی ہیں. کس طرح؟ طالبان ایک ایگریمنٹ سائن کر کے آتے ہیں فیبروری 20 میں کہ وہ اپنی زمین کو کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن یہاں پر القاعدہ کمفرٹیبل لیول میں ایگزسٹ کر رہی ہے. یو این ایس سی کی رپورٹ ہے فروری 2022 کی, وہ کہتی ہے القاعدہ کو فری رن ہے افغانستان میں. اور اس کے بعد یوناما کی رپورٹ ہے جو کہ طالبان کے بارے میں ہے, لیکن اس یو این ایس سی کی رپورٹ کو اگر ہم بیس بناتے ہوئے دیکھیں تو اسی کے بیس کے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ طالبان نے القاعدہ کو شیلٹر کیا ہوا ہے اور القاعدہ کی اگینسٹ وہ کارروائی نہیں کر رہی ہے, اسی لیے یہ جو کل پرسوں کی سٹرائک ہے اس کو وہ جسٹیفائی کرے گا کہ طالبان اس معاہدے کا پاس نہیں کر رہے تھے. انہوں نے القاعدہ جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس نے پچھلے 1 سال میں شاید ایک آدھ بڑی سٹرائک کی ہے, if I'm not wrong, افریقہ میں ایک سٹرائک کی ہے, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک آدھ بڑی سٹرائک ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا ہیڈ ایمن الظواہری کابل میں وزیر اکبر خان کے اندر کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہے. آلدو القاعدہ ان مغرب میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, اس کا شاید ڈائریکٹ کوئی کنٹرول ظواہری کے پاس شاید نہ ہو. اور ظواہری کی ایک اور بھی بات بتاتا چلوں, ظواہری کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک صرف ایک موٹیویشنل فیکٹر کے طور پر القاعدہ کا ہیڈ تھا, باقی آپریشنز میں اس کی انوالومنٹ بہت کم ہو چکی تھی. مے بی یہ بھی ایک بات ہے, تو میں اس لیے طالبان کو ابھی تک رول آؤٹ کر رہا ہوں. اچھا سر, ایک چیز اور ہے, یہ بھی کچھ ایکسپرٹس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ کچھ پچھلے اگر 7 مہینوں کو ہم دیکھ لیں یا 4 مہینوں کو ہم اسیس کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ سرد مہری سی نظر آ رہی ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اٹیک کے بعد مزید بھی اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہے, یہ کہ پاکستان کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں؟ یہ تھیری کانسپریسی تھیری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, اور یہ 2-3 دن سے آئی ہوئی ہے, جب سے یہ سٹرائک ہوئی ہے خاص طور پر اس کے بعد سے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کے بارے میں کنفرمیشن تو کوئی بھی نہیں دے گا, نہ پاکستان کنفرم کرے گا, نہ امریکہ بولے گا. امریکہ آج تک نہیں بولا, آگے کیا بولے گا. ہم سارے اسپیکولیٹ کرتے ہیں, ہم سارے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ان فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہوتی ہے تو اس کے دو ریزن, دو اس کے اینگل آ سکتے ہیں. یا تو مرضی سے ہوا ہے, یا صرف بتایا گیا کرنے کے بعد, جو انہوں نے او بی ایل کے ٹائم پر کیا تھا. ٹھیک ہے, جی ہاں بالکل سمپل سی بات ہے, بعد میں بتایا گیا کہ جی یہ ہم نے کر دیا. یہی چیز ادھر بھی ہوگی کہ جی ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس صورت میں پاکستان نے کیا امریکہ کی مدد کی, یہ بھی ایک تھیری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے کہ جی پاکستان نے ان کی مدد کی ہے. اب پاکستان نے مدد کی ہے, کیوں کی ہے؟ وہی میرا سوال جو پہلے میں نے کہا تھا طالبان کے سلسلے میں, وائی شوڈ پاکستان سپورٹ امریکہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. لوگوں نے اس کو لنک کیا ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی ایون ڈالر پرائز کے ساتھ اس کو لنک کر, جی ہاں اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ لنک کیا ہے, اور ایون کچھ نے جو یہ ریسنٹ الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن ہے اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا. لیکن وہی باتیں, 1000 دماغ 2000 قسم کی تھاٹس چلیں گی, لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہونا چاہیے. میرے پاس نہیں ہے وہ ایویڈنسز جو یہ انڈیکیٹ کریں کہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہوگا. پاکستان کمفرٹ لیول پہ چل رہا ہے طالبان کے ساتھ.
ریسنٹ جو ابھی آپ نے بیچ میں اپنے انٹرو میں دوسرا وہ جو ٹاپک ہم بات جی کریں گے بالکل، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات چل ٹی رہے ٹی ہیں. پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، یہ کمفرٹ لیول ہے نا، یہ کمفرٹ لیول ہے، امپروو ہوا ہے. وہ جا کر کندھار میں بھی ملتے ہیں، وہ جا کر بالکل کابل میں بھی ملتے ہیں. یہ ڈیلیگیشن دوبارہ پھر گیا ہے جو ہمارا سینیٹر صاحب کی سربراہی میں پہلے بھی بالکل. ایک وزٹ کر کے ہاں آیا. بالکل، 2-3 دن پہلے میں نے پکچرز دیکھی تھی ان کی. تو یہ دیکھیں، میں ایک اور نئی کانسپریسی آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اوپر سوچیے گا. جی جی وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ چل رہی ہے اس وقت، پروبیبلی سی ٹی سی سینٹینیل کی جولائی کی رپورٹ ہے. جی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان ڈفرینسز بہت بڑھ چکے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے، اس رائٹ. کے اوپر سنیے گا رات کو میری ویلاگ، اس کو میں ٹچ کروں گا تھوڑا سا. صحیح ہے، یہ بالکل کیا ٹھیک ہے. ہے، کیوں یہ چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں آئی ہے. لیکن سر مجھے یہ والی بات جو آپ یہ والی کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل جب شروع میں مطلب ان کو 15 یا 20 دن ہوئے تھے جی ہاں تو یہ اس وقت بھی اور ہاں اتفاق میں وہاں پہ تھا کابل میں، وہاں پہ بھی یہ کہانیاں مطلب مختلف لوگوں سے سنا کرتے تھے. پھر آیا پھر گیا، پھر بھی مطلب یہی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ جی ایک کلیش موجود ہے دونوں گروپس کے درمیان. حقانی کے پاس شاید طاقت زیادہ ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ اوور شیڈو ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن یہ کہ چیزیں تو جی ہاں مطلب ہمیں تو سامنے جو ان کی کیبنٹ ہے یا جو چیزیں ہمیں وہ نظر آتی ہے، باقی تو اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب کسی ویسٹرن چینل نے یہ بھی خبر دی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ بھی کر لی ہے انہوں نے اس جی ہاں، وقت. یہ میں آئی تھی خبر. جی ہاں سپٹمبر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں. دیکھیں یہ دو، پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں. حقانی نیٹ ورک کا انگریزوں نے نام رکھا ہے، یہ جی حقانی نیٹ ورک ایسا انڈیپینڈنٹلی کبھی نہیں آپریٹ کیا. یہ ہمیشہ ملا عمر، ملا منصور، شیخ ہیبت اللہ انہی کے نیچے کام کرتے ہیں، ملا یعقوب سارے. اچھا، ڈفرینسز ہیں. افغانستان کی ہسٹورک ریکارڈ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کندھاری پٹھان اور پکتیاوال پٹھان جی یہ اس آج کا نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے. اس لیے کہ کندھار ہمیشہ سے افغانستان کو لیڈرشپ پرووائڈ کرتا رہا ہے. ان کی اوکے کنگ شپ، ان کے احمدزئی، سارا ٹرائب، ان کی تمام، ایون ابھی بھی جو لوگ رہے ہیں پچھلے ریسنٹ 20 سالوں میں وہ بھی رائٹ کندھاری تھے. ٹھیک ہے، سوائے باچا سکا کے اور کچھ اور نام ہیں، رائٹ. وہ نان کندھاری تھے. باقی تھرو آؤٹ کندھار. ڈفرینسز دونوں میں رہا ہے، ایک کریک ہے، لیکن اس کریک کو وائڈن کیا جائے گا. ابھی اس کریک کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا تاکہ طالبان کی جو ملٹری کوہسیونیس ہے، جو ان کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ لیول ہے، دونوں گروپس نہیں ہیں، میں گروپ بھی نہیں کرتا، اوکے ہاں دو اسکول آف تھاٹس چل رہی ہیں. وہ اوکے ایک یاد رکھیے گا، وہ نظریاتی لوگ ہیں، کندھار والے نظریاتی لوگ ہیں، لیکن لڑنے والے فائٹرز، موٹیویٹرز، وہ آپ کے زدران، ایسٹرن پروونسز، حقانی گروپ ہے. یہ رائٹ. یاد رکھیے گا. یہ چیزیں جب سمجھیں گے تو پھر ابھی انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، اچھا اس گروپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ ٹھیک ہے. طالبان ویک ہوتے جائیں، طالبان کے اگینسٹ لوگ کھڑا ہونا شروع کریں، طالبان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا سکے. ابھی تک وہ کوئی بھی مضبوط فرنٹ طالبان کے خلاف نہیں لا سکے. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آیا احمد مسعود والا، جی لیکن امراللہ صالح والا، لیکن نہیں ایکٹیو ہو سکا، ڈائی ڈاؤن ہو گیا. ری ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. بالکل انہوں نے بالکل. پچھلے دنوں پروبیبلی 2 مہینے پہلے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ طالبان بالکل مرے بھی ہیں اس میں. ہاں بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ اوپر ترکی میں ایک گروپ ایکٹیویٹ ہوا، 40 بندے اکٹھے ہوئے تھے، ان کے اوکے دوستم وغیرہ، تانور وغیرہ سارے. جی تو میں اس اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. اسی لیے یہ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. رپورٹ جنریٹ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ اس نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس نیریٹو کے اوپر پھر بالکل. انہوں نے ریئیکشن کرنا ہے. اچھا سر یہ ایک میرا چیز، میرا مائی اسیسمنٹ. ایک چیز سر اور بھی مطلب ایک اور کہانی بھی مارکیٹ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات جو ہے بارڈر کے دونوں اطراف پہ، پاکستان والی سائڈ پہ جو پرانا فاٹا ہے، اور اس طرف افغانستان والی سائڈ پہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو مطلب سچویشن ایسی کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ خراب ہوں، اور کافی حد تک ہوئے بھی ہیں. اس میں جی مختلف شاید گروپس انوالو ہیں، اور یہ ساری تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب ہم دوبارہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ 15 سال پہلے ہم لوگ کھڑے تھے. دیکھیں حالات تو ہوئے ہیں خراب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
آلموسٹ ایوری ڈے ایک آدھ ایونٹ کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو رہا ہے جو ہمارے قبائلی علاقہ پہلا ہوا کرتا تھا اس میں، اور یہ اسی کی فیئر کی وجہ سے کہ یہ مزید خراب نہ ہو اور اس کو امپروو کیا جائے، اسی لیے طالبان کو انگیج کیا گیا تھرو افغان طالبان، ٹی ٹی پی کو انگیج کیا گیا، اور اسی کی یہ پروگرس ہو رہی ہے، ہوئے ہیں اس میں پولیٹیکل بھی دیکھیں اگر آپ ریسنٹ تو اسٹیٹمنٹس بھی بہت چلیں، پھر ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ جس کے اوپر میں آپ بات کر چکے بالکل تھے، بالکل ہم نے جو ٹی ٹی پی کے اپنا فاٹا مرجر کو ریورس فاٹا کرنے مرجر کا. کے اوپر بات کی، یہ ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے، لوگوں کے پرابلمز ہیں، حالانکہ میں کل پرسوں ریکارڈز پڑھ رہا تھا کہ کتنا فائنینشیل سپورٹ وہاں گئی ہے، اٹس اے کولاسل، جا رہی ہے، یہ نہیں کہ نہیں جا رہی ہے، ہو رہی ہے، لیکن آف کورس ایک مارشل پلان ٹائپ ایکٹیویٹی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. فاٹا کے لیے، وہ تھوڑی سی سلو ہے، اس میں پولیٹیکل پرابلم بہت زیادہ آ گیا، ایک تو ہم دوسرے کو کرسی پہ بیٹھا دیکھ نہیں سکتے، بالکل اسی لیے اسلام آباد میں جب پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کا سپل اوور افیکٹ نیچرلی ہوتا. کے پی میں بھی جاتا ہے، بلوچستان میں بھی جاتا ہے، پنجاب میں بھی جاتا ہے، ابھی دیکھیں چون چون کا مربع بنا ہوا ہے ایک، اور یہ تو افغانستان سائڈ پہ نہیں ہے خراب، افغانستان اوکے. سائڈ پہ ٹھیک ہے، اس جی لیے کہ جو آئی ایس آئی کے ہے وہ سٹرائک کر رہی ہے کابل اینڈ سراؤنڈز اور کابل کے اندر، انہوں نے ابھی تک کسی پروونسز میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، اوکے. افغانستان میں صرف آئی ایس آئی کے ہے جو کہ طالبان کے خلاف نبرد آزما ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ٹی ٹی پی پاکستانی سیکورٹی فورس کے اگینسٹ نبرد آزما ہے جو دس سائڈ آف دی بارڈر ہے، وہ اوکے. ادر سائڈ آف دی بارڈر ہے، رائٹ. اور یہ لوگ بھی اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی کدھر ایکٹیو ہیں، وزیرستان، اور ہاں تھوڑا سا بالکل اس سے نارتھ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو بالکل. کورم ایجنسی تھوڑی سی ٹچ کرتے ہیں، یہ والا، جی جبکہ افغانستان کے اندر کابل اینڈ سراؤنڈ کو سٹرائک کیا جا رہا ہے، تو بارڈر لائن ڈسٹرب نہیں ہے اس طرف، اوکے. ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ سر ٹائم کم ہے، لیکن ایک تو ان شارٹ سر ٹی ٹی پی کے حوالے سے، کیونکہ آلریڈی ہم بات کر بھی لی ہم نے، لیکن تھوڑی سی یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب مطلب جو ہمارے مولانا حضرات گئے تھے بڑے امپورٹنٹ حقانیہ سے اور پنج پیر کے اور تقی عثمانی صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ اپنے ڈیمانڈ سے کہتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو فاٹا کا مرجر کے ریورسل کی یہ بات کرتے ہیں، ان کو اس بات پہ مطلب یہ بات ان سے منوائی جائے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ مطلب لے کے پھرنے کی کلی اجازت دی جائے، تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں ان کے حوالے بھائی نہ کریں، تو جی مطلب کیا کرنا چاہتی ہے حکومت اس حوالے سے، کیا کر رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہماری لازمی سی بات ہے ان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ڈیفیکلٹ سچویشن تو ہے، ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے جی بعد، جی مثلا اگر ہم کہہ دیں کہ جی فاٹا کا ریورسل، مثال کے طور پر ریورسل کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن میں دوبارہ جانا پڑے گا، جو ایک ایگزیکٹلی. پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کا جی شاید اسٹیبلشمنٹ سے اتنا بڑا تعلق نہیں جی ہوگا، بٹ یہ ڈیمانڈ ان ریزنیبل ہے، ان ریزنیبل اس لیے ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں، اس کا ان سے کیا تعلق ہے، میں نے پچھلی بار بھی یہی عرض کیا تھا کہ بالکل وہ پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی ڈیمانڈ دیں گے تو ٹھیک ہے، دوسری جو ان کے اسلحہ لے کے پھرنے کی اجازت ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پھر آپ پورے فاٹا میں ہمارا پرانا والا کلچر لے آئیں، بالکل میرے پاس بھی کلاشن کوف ہوتی تھی، اس کے پاس بالکل بھی ہے، وہ مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا، جو جیت گیا وہ جیت گیا، بالکل کیا بالکل. پھر ہم اسی قسم کے اس میں جا رہے ہیں، اسی لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، اسی لیے آپ نے ریلیجس کارڈر کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے آپ کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہو رہی ہے، اسی لیے یہ دوبارہ ڈیلیگیشن کیا ایفرٹس ہیں، وقت لگتا ہے، دیکھیں نیگوسیشن 20 سال لگے امریکہ کو اس سٹیج تک پہنچنے میں، ہاں بالکل تب جا کر طالبان کے ساتھ وہ بیٹھے، میں نے ان کو 2004-05 میں کہا تھا کہ ان کے ساتھ بات کریں، 2014 میں دوبارہ امریکن کو میں نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات کریں، اور میرا وہ فیس بک پہ پڑا ہوا ہے وہ جو آرٹیکل ہے کہ رائٹ. ٹاک ٹو طالبان، سو وی ہیو ٹو ٹاک، اونلی دین وی کین ریزالو، فخر بغیر بات کے کوئی نہیں ہوتی چیز۔ اوکے سر، یہ مطلب میں ختم کر رہا ہوں، مطلب ٹی ٹی پی تھا ہمارا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ بی ایل اے سر، ایک ابھی جو ہیلی کاپٹر گرا تھا، جنرل سرفراز صاحب تھے، بریگیڈیئر صاحب، اور مطلب 6 لوگوں اس میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ایک جی افسوسناک قسم کا واقعہ تھا. ابھی جی 3 تاریخ کو بی ایل اے نے کہا کہ ہماری جو ایک سبسڈری کہہ دیں یا جو بھی آپ کہیں برانچ کہیں، براس، انہوں نے جی ہاں، یہ آیا ہے یہ کام بالکل، کیا ہے، مطلب
میں بڑا حیران ہوں کہ وہ مطلب اتنے ایکٹیو ہے. تو کل کو ہم ان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا کمنٹ چاہوں گا اور پھر ان کے ساتھ ڈائلاگس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں دو چیزیں، ایک تو کلیم کرنا. جی آپ کو وہ پشتو والا وہ ایڈیم استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ بالکل جانتے ہیں میں صحیح. کون سا یہ کہہ رہا جی ہوں، جی بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اوروں کی اس کے اوپر جا کر اس کا بالکل کلیم کرنا، یہ جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جتنے بھی انسرجنسی ہوتی ہیں، وہ کلیم کرتی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہو اتنے ٹال کلیم افغانستان میں طالبان کے دور میں آتے تھے کہ اگر آپ وہ کیلکولیٹ کریں تو پتہ لگے کہ افغانستان کی آبادی سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. یہی چیز سیکورٹی فورسز بھی یہی کرتی ہیں. امریکن یہ کرتے تھے، جی امریکن چھپاتے بھی تھے اپنی کیجولٹیز کیجوالٹیز کو کو. اور ایگزیجریٹ بھی کرتے تھے اپنی گینز کو. یہی رائٹ حال طالبان کیا کرتے تھے، یہی اوکے افغان کیا کرتے تھے، یہی ہر ملیٹنٹ آرگنائزیشن کلیم کرتی ہے. جی اس کا جو ریکیج ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کو سٹرائک نہیں ہوا، بٹ ریموٹ پاسبلٹی میں یس بھی آتا ہے، ریموٹ، ویری ریموٹ. لیکن یہ نام میں نے پہلی بار سنا ہے، یہ جو برک ٹائپ جو آپ جی جی بتا جی رہے ہو. جی ہاں جی براس. میں نے پڑھا، سوری برا، میں نے پڑھا ہے اس کا وہ جو جی جی بالکل. انہوں نے جو بالکل ہینڈ آؤٹ ایک ہینڈ ریلیز آؤٹ. کیا ہے. ہاں جی. بالکل پریس ریلیز آپ کہہ دیں یا جو. اب آتے ہیں آپ کی فائنل بات کے اوپر، بات چیت. میں ہمیشہ نیگوسیشنز کی بات کرتا ہوتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ. میں افغان طالبان کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا ٹاک ٹو دیم. میں اپنے ٹی ٹی بی کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں ٹاک ٹو دیم. کیوں؟ اگر آپ بات نہیں کرتے تو آپ کے فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ہم کس کے ساتھ بات کریں گے؟ ہم پاکستانیوں کے ساتھ بات کریں گے. بلوچ کون ہے؟ پاکستانی ہے، میرا وطن ہے یار. میں جی پٹھانوں کے ساتھ بھی کہتا ہوں بات کریں، بالکل کریں، سب کے ساتھ، چاہے وہ سندھی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، رائٹ جو مرضی ہے یار. اس کے کوئی ناراضگیاں ہیں نا، اس بالکل. ناراضگیوں کو اسٹیٹ دور کرتی ہے. اسٹیٹ از اے فادر اینڈ مدر بوتھ. مدر فادر بہت پھینٹی ایگزیکٹلی. لگاتا ہے، اماں پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کام آپ کو پیرالل کرنے پڑتے ہیں. آپ ہیڈ آن ایک خاص لمٹ تک جا سکتے ہیں. جب ان میں کچھ لوگ ہوں گے جو بات کرنا چاہیں گے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اس کو انالائز کریں، اسٹیٹ کی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ان ڈیمانڈز کو آپ فلفل کریں. ادروائز آپ ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. کشمیر پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہے. اس کو بھی ہم پروٹیکٹڈ کہیں گے جب یہ 10 سال شوٹ کر گیا ہے اس وقت تک. تو لیکن بات چیت کرنا بی ایل اے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پرسنلی. وائی ناٹ یار، کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہم رائٹ کرنی چاہیے، اوکے کرنی اوکے. چاہیے، اس لیے کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں، کیونکہ پاکستان میں مطلب یہ جو بہت ساری چیزیں آپ نے کہا کہ اسپن، تو یہ چیزیں اس کی وجہ ہماری ہسٹری ہے سر. مطلب لیکن علی خان صاحب سے شروع ہوتی ہے، بلکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے کہوں گا اس سے شروع ہوتی ہے، فاطمہ جناح صاحبہ سے ہوتی ہوئی آتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر شہید، مطلب ایک سے بڑھ کر نوابزادہ اکبر خان بگٹی صاحب، اور 2022 میں ہم پہنچے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب ایک عجیب قسم کی اس وقت کچھ اور کہی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر پڑھ کے آپ کے ذہن میں اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہے وہ بھرے ہوئے بڑھتے ہوتے ہیں. جاتے ہیں. خیر جی ہاں. بالکل سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ ویورز. بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا. ملیں گے کسی اور جو ڈیبیٹ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.